बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सर असलम परवेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत अहम टॉपिक जो पाकिस्तान में इसके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। पाकिस्तान में हम अक्सर लोगों से सुनते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई फॉर पाकिस्तान। तो इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ असलम परवेज सर भी मौजूद हैं। तो इस हवाले से आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान एशिया का सेकंड नंबर मुल्क है, जो महंगा तरीन मुल्क है वो पाकिस्तान सेकंड नंबर पे आ रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान में एशिया की सबसे ज्यादा जो हाई महंगाई के जो रेट है वो पाकिस्तान में है। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह वो तकरीबन हिट कर रही है 36%। तो ये बहुत ज्यादा हाई रेट है। और इसके साथ में एक ये बात भी ऐड करता चलूं कि अभी यानी कि आज बजट आने वाला है, बजट 2023। इस बजट में जो महंगाई की शरह है हमें देखना है कि बजट में क्या होगा। क्योंकि बजट का जो उनको जो रखा गया तजवीज जो दी गई है वो तकरीबन बजट होगा 2,700 2,709 आई थिंक ऐसी कुछ है। तो इतने का बजट है। इस हवाले से अब देखना है कि इसमें तनख्वाह कितनी बढ़ेगी लोगों की, पेंशन कितनी बढ़ेगी, और जो टैक्स लगे जा रहे हैं गाड़ियों पे वो यकीनन बहुत नुकसान होगा। और भी जो प्रोडक्ट है उसमें टैक्स होगा और ये चीज़ें काफ़ी महंगी होंगी। तो आज हमारे साथ सर असलम परवेज मौजूद है। हम इनसे ही बात करेंगे कि क्या वजह है पाकिस्तान में महंगाई की। दिन ब दिन पाकिस्तान में महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है। अगर हम देखें हमारे जो मुल्क हमसाया मुल्क है इंडिया, वहां पर महंगाई बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसकी वजूहत क्या है। तो सर असलम परवेज आप अवाम को बताएं, व्यूवर्स को बताएं कि क्या वजूहत हैं जो पाकिस्तान इस डर से नहीं निकल पा रहा है, इसकी क्या वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन इमाम, बहुत बहुत शुक्रिया। महंगाई से मुतासिर हर शख्स हो रहा है। और महंगाई का मतलब डिमांड और सप्लाई डिसबैलेंस अगर हो जाए तो यकीनन महंगाई का शिकार फर्द अवाम हो जाते हैं। डिमांड और सप्लाई का मतलब हमारे पास डिमांड तो है, हमारी जरूरतें तो बहुत ज्यादा है। और इत्तेफाक से हमारा जो कॉन्टिनेंट है ये अपने बेसिक नीड को, एक होता है डिमांड, एक होता है नीड। नीड का मतलब जैसे पानी के बगैर हम रह नहीं सकते, खुराक के बगैर कोई शख्स जिंदा नहीं रह सकता, अगर बीमार हो जाए तो दवाई के बगैर वो शख्स सरवाइव नहीं कर सकता है। तो इस तरह से जो बुनियादी चीजें हैं जैसे सांस का लेना, ये भी अगर कोई शख्स बीमार हो जाए और सांस का प्रॉब्लम हो जाए तो ऑक्सीजन, उस अगर वो लेने के लिए उसको जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, तो उसको भी मेंटेन नहीं कर सकता एक शख्स अगर कोई बीमार हो जाए। वैसे जो सेहतमंद है वो भी बहुत जल्द बीमार होने वाले हैं, इसलिए कि हमारी जो महंगाई का असर खाली पेट पर नहीं होगा बल्कि दिलो दिमाग पर भी हो रहा है। कैसे? जब हम महंगाई की वजह से अपने बच्चों की बेसिक नेसेसिटी को, बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो उसका असर पेट से पहले दिलो दिमाग पर होगा। फिर वो टेंशन का शिकार होगा, फिर वो बीमार होगा, फिर डॉक्टर के पास जाएगा। फिर डॉक्टरों की भी कमी होती जा रही है हमारे मुल्क माशरे में। क्यों? कि जब मुल्क में मुल्क की तरजीहात, यानी मुल्क को चलाने वाले जो अशखास हैं, अशराफिया हैं, उनकी तरजीहात कुछ और है, तो यकीनन डॉक्टर्स, इंजीनियर, पढ़े लिखे, नीम पढ़े लिखे, गैर पढ़े लिखे, वो लोग कोशिश करेंगे कि वो हिजरत करें
ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو زندہ رہنا ہے۔ اب زندہ رہنے کے لیے وہ کیا کرے جب اپنے ملک میں اس کے خوراک کے مسئلے پیدا ہو جائیں؟ تو یقیناً وہ کوشش کرے گا کہ سب سے پہلے کوشش کرے گا جائز طریقے سے باہر جائے۔ جب وہ جائز طریقے سے باہر نہیں جا پائے گا تو غیر ناجائز طریقے سے جانے کی کوشش کرے گا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی ضروریات زندگی نہیں مل رہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر مہنگائی بہت زیادہ اگر ہے، آپ اس سے پہلے کی بھی جو گورنمنٹس تھیں اس وہ گورنمنٹ بھی یہ کہا کرتی تھی کہ بھائی یہ مہنگائی جو ہے وہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ عالمی مسئلہ ہے۔ اس وقت بھی ہم جیسے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ مہنگائی اگر دنیا میں ہو رہی ہے تو اسی طرح سے ان کی ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے لیے حکومتیں جو ہیں نئی نئی پروجیکٹ، نئی نئی تدابیر لے کر آ رہی ہیں، جس میں سب سے پہلے ان کے ویجز میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ان کی نوکریوں کی اپرچونٹی کو اوپن کی جا رہی ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ان کے پینشنرز کی پیسے جو ہیں اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ان کو اسپیشل سبسڈی دی جا رہی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ترجیح یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں ترجیح کچھ اور ہے۔ آپ ٹی وی کھولیں، صبح سے شام تک ایک ہی خبر ہے اور اس کے علاوہ عوام کے بھلے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ مہنگائی، ہم جیسے لوگ ہم ایک اور سجیشن دیتے ہیں کہ مہنگائی کے اوپر قابو عوام نہیں پا سکتی، لیکن عوام اپنی زندگی کو مزید سادہ کرے، عوام اپنی زندگی میں ایک اور چیز کرے، اس کو بولتے ہیں کہ وہ شجرکاری کرے، وہ پلانٹنگ کرے، وہ درخت پودے لگائے جو اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کچن کے بجٹ کو کور کر سکے، جیسے دھنیا لگائے، مرچی لگائے، پودینہ لگائے، سبزیاں لگائیں۔ ایسی چیزیں اگر لگائیں گے تو یقیناً کچھ پیسوں کی بچت ہوگی۔ اس سے پہلے میں بتاؤں، ایک گورنمنٹ نے، اس سے پہلے کی گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کو چاہیے مرغیاں لگائیں، بنائیں، پالیں، مرغیاں پالیں، لوگوں کو چاہیے بکریاں پالیں، لوگوں کو چاہیے اس قسم کی چیزیں پالیں تاکہ دودھ بھی گھر کی ہو، گوشت بھی گھر سے ملے، انڈے بھی گھر سے ملے، مرچی اور بیسک جو سبزیاں ہیں وہ بھی گھر میں ملے، گھر سے ہم جنریٹ کر پائیں۔ تو لوگوں نے مذاق اڑایا اس کا، ان لوگوں نے مذاق اڑایا جو دیہی زندگی سے واقف نہیں ہے۔ میں ایک آخری بات کرتا چلوں لیڈیز اینڈ جینٹل مین، کہ پاکستان فروٹس کے معاملے میں خود کفیل تھا، پاکستان گندم کے معاملے میں خود کفیل تھا، پاکستان کا چاول جو ہے دنیا میں مشہور تھا۔ اب ہم یہ ساری چیزیں باہر سے امپورٹ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، امپورٹ کرنے کے لیے بھی ڈالر چاہیے، وہ بھی نہیں ہے۔ اب پٹسن اگر دیکھیں، جو کپڑا ہمارا آپ پہنتے ہیں یہ کسی پٹسن کے نتیجے میں ایک پروسیس کے بعد کپڑے انسان، یہ جو سب چیزیں ہیں یہ ہم پہن سکتے ہیں۔ پٹسن جو ہے کبھی ایک وقت تھا ہم اس میں خود کفیل تھے، اب اس کے دھاگے کو بھی ہم باہر سے منگوانے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ مگر پھر بتائیں، ہم باہر سے اگر چیزوں کو ہم امپورٹ کریں گے تو مہنگائی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ڈالر سے ہم باہر کی چیزوں کو خریدتے ہیں۔ ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں ہے، 300 سے بھی زائد روپے میں ڈالر، وہ بھی بلیک مارکیٹنگ ہے، وہ بھی ہم نہیں خرید سکتے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے زندگی کو ہم سادہ کریں بھائی۔ عجیب سی بات ہے لیکن کیا کریں؟ اب آپ بتائیے، اگر یہ ہم بولیں کہ عوام خودکشی کر رہی ہے تو یہ بھی حرام ہے، انسانیت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر کوئی خودکشی کرتا ہوا پایا جائے، خودکشی کرنے کے بعد بھی اگر بچ جائے تو قانون اس کے خلاف کارروائی کر کے اس کو مزید جیل میں بھیج دیتی ہے۔ کیوں کہ قانوناً دنیا کے قانون میں بھی خودکشی کرنا حرام ہے، اللہ کے قانون میں بھی خودکشی کرنا حرام ہے۔ اب ہم سروائیو کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو سادہ کریں، محنت کرنے کی کوشش کریں۔ محنت کے دو طریقے ہیں، اگر نوکری نہیں ملتا
تو ہم پرائیویٹ کوئی کام کرنے کی کوشش کریں. ہم بہت سارے ہر شخص اپنے اپنے حساب سے محنت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. جیسا کہ کچن میں ہم نے کہا کہ اپنے کچن کی چیزوں کو, کچن کی بجٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے دھنیا, مرچی, پودینہ اپنے گیلری میں, اپنے جہاں تک جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپرچونٹی پرووائڈ کیا ہے اس میں لگائے, تاکہ وہ کچھ اپنے روزمرہ کی جو اخراجات ہے اس میں کچھ کمی کر سکے. اسی طرح پرائیویٹ اگر نوکری نہیں لگتا, آپ یقین کریں میں نے بھی مزدوری کی ہے خواتین و حضرات. میں نے سر پہ گندم, چاول اور دوسری چیزوں کا بستہ, جس کو بولتے کلی کا کام ہم نے کیا ہے. کام میں شرم نہیں ہونی چاہیے. کام میں شرم نہیں ہونی چاہیے. البتہ بھیک مانگنے میں شرم آنا چاہیے, چوری کرنے میں شرمانا چاہیے, اور دیگر جو سوشل کرائم ہے وہ کرنے میں شرمانا چاہیے. آپ محنت مزدوری کریں, کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آپ کو دو پیسے مل جائیں گے. کیونکہ ہم اور آپ حکومت پہ تو نہیں ہیں, اور اگر حکومت میں ہوتے بھی تو بے بس ہوتے. اینی ہاؤ, بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی کو سادہ کریں اور دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کریں, دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھیں. اب تو حال یہ ہو گیا, ابھی باسط نے یہ کہا ہے کہ ہم دنیا میں دوسرے نمبر پہ مہنگائی میں ہیں. تو بہت ہمارے جو ارباب اقتدار جو ذمہ دار ہیں ان مہنگائیوں کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نمبر پہ تو نہیں ہے, پہلے نمبر پہ تو نہیں ہے مہنگائی کے. شکر کرو بھائی عوام کہ آپ پہلے نمبر پہ نہیں ہو. اب پہلے نمبر پہ بھی آ جائیں گے بھائی. جب پہلے نمبر پہ آ جائیں گے تو بولیں گے دیکھو پہلے نمبر پہ کسی نہ کسی حساب سے تو ہے نا, دیکھو ہم پہلے نمبر پہ ہیں, زیرو پہ تو نہیں ہے, یعنی لوگ پھر بھی زندہ ہیں. تو اس کا حل میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سادہ کرو, اپنی سیاست کو ہٹ کر کے اپنی تعلیم کو, اپنی ہنر کی طرف توجہ دی جائے. کوئی چھوٹا موٹا کوئی کام کرنے کی کوشش کرے, کوئی چھوٹا بن جائے, کوئی بڑا بن جائے, کسی طرح سے بھی سروائیو کرے. آپ کے سامنے ایک مثال میں دوں, دے کر کے بات ختم کروں گا. 16 دسمبر 1971 میں پاکستان سے آزاد ہوا ایک الگ پاکستان, جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا بہت کردار ادا کیا تھا, جس کو کہتے ہیں بنگال. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو مسلم لیگ کی بنیاد بھی ڈھاکہ میں ڈالی گئی تھی. مسلم لیگ نام بھی سجیسٹ کیا گیا تھا ڈھاکہ میں. یہ جو دو قومی نظریہ ہے, اس کو بھی اگر آپ ذرا دیکھیں, یہ بھی موجودہ پاکستان میں اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی, یہ بھی وہیں سے رکھی گئی تھی جس کو ہم پسند نہیں کرتے. اسی طرح دو قومی نظریہ کے ساتھ ساتھ آپ قرارداد پاکستان, اس کی بھی ابتدا ڈھاکہ میں ہوئی تھی. اس کو پیش کرنے والے بھی وہ تھے جن کو ہم نے نکال دیا دودھ سے مکھی کی طرح. 16 دسمبر 1971 میں وہ غربت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. کوئی غربت کا لیبل ان کو ٹچ نہیں کر پا رہا تھا, اس قدر غربت کا شکار تھے وہ, یعنی ان کو کھانے کو نہیں مل رہے تھے. وہاں سے وہ سروائیو کیا. اب آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے ایک ہجوم قوم کی صورت بنی, ایک ہجوم قوم بنی. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سروائیو, اس کے بعد وہ بنگال اپنے آپ کو 0 پوائنٹ سے لے کر کے آج ہیرو پوائنٹ پر آئیں. ہم بھی اسی طرح کام کریں تاکہ ہم 0 سے ہیرو بنیں. اگر حکمراں توجہ نہیں دے رہی ہے تو عوام اپنی مثال آپ بن کر کے اپنے اوپر توجہ دے, اپنے بھائیوں پر توجہ دے. جو ایک دو وقت کی روٹی کھا رہا ہے وہ کوشش کرے کہ جو بالکل بھوکا ہے ایک وقت کی روٹی اس کو لے جا کر دے دے. آپ یقین کریں اگر یہ رویہ رہا, جس کو بولتے ہیں کیئر اینڈ شیئر رویہ, کیئر اینڈ شیئر رویہ اگر رکھیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. جزاک اللہ خیر. بالکل سر, یو آر رائٹ. اچھا سر, میں اس میں اور کچھ باتیں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہماری جو ڈسکشن چل رہی ہے مہنگائی کی, انفلیشن کے حوالے سے, تو اس میں یہ کہا گیا کہ ایک رپورٹ کے مطابق کہ 1965 کے بعد سب سے زیادہ جو مہنگائی کی شرح وہ اس وقت ہے. تو یہ ایک بہت شوق نیوز ہے کہ 65 میں تو جنگ چل رہی تھی, اس کی بنا پر مہنگائی کی شرح کافی ہائی تھی.
لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے. ایک ریجم چینج ہوا, اس کے بعد نیو گورنمنٹ آئی, لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح بلند ترین سطح پہ پاکستان کی تاریخ کی. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. یہ بھی میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, بتانا چاہتا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ معاملات چل رہے ہیں پاکستان میں. اچھا سر, آپ کچھ بجٹ کے بارے سے بھی بتا دیں کہ آج بجٹ پیش کیا جائے گا ہمارا, اور تقریباً وہ 2,000 ارب سے زائد کا بجٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو مہنگائی ہے اس کی شرح بڑھے گی, اور پیٹرول کی جو قیمتیں ابھی کم ہوئی ریسنٹلی, کیا وہ قیمتیں دوبارہ بڑھ جائے گی؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کتنا ریلیف دے گی اس بجٹ سے عوام کو؟ آپ کی اس میں کیا رائے؟ دیکھیں، جب ہماری آمدنی نہیں ہو رہی ہے، جب ہمارا ٹریڈ ختم ہوتا جا رہا ہے، جب ہماری ایکسپورٹ ختم ہوتی جا رہی ہے، جب ہمارے پاس ڈالر کی آمد ختم ہوتی جا رہی ہے، انٹرنیشنل دوست اب دوست نہیں رہے. بولتے ہیں نا، دوست دوست نہ رہا، کوئی نہیں رہا. وجہ جب کوئی دوست نہیں رہے گا، یہ بجٹ آئی ایم ایف کے بغیر، یہ بجٹ ورلڈ بینک کے بغیر، یہ بجٹ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی تعاون کے بغیر ہم پیش کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یقیناً بجٹ آپ کے جیب میں پیسہ ہو تب بجٹ میں کامیابی ہوتی ہے. جب آپ کے بینک میں پیسہ نہیں، عوام کے جیب میں پیسہ نہیں، تو یہ بجٹ اعلان تو کر دیں گے، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ اگر یہ سبسڈی کا اعلان کریں گے کہ جی یہ ہم نے عوام کو مراد دی، تو وہ کاغذ پہ رہے گا. اس کے اوپر جو پیسے لگائے جائیں گے، وہ پیسے جیسے ماضی میں جہاں جہاں خرچ ہوئے ہیں وہیں خرچ کر دیے جائیں گے. کاغذ پہ پھر بتا دیا جائے گا کہ اگلے بجٹ میں پھر اعلان کر دیں گے عوام کے ویلفیئر کے لیے. آپ ذرا غور کیجئے، عوام کے ویلفیئر کے لیے آج تک جتنے بھی، یعنی 75 بجٹ آلریڈی، میں نے اینول بجٹ کی بات کر رہا ہوں، سپلیمنٹری بجٹ اس کے علاوہ ہے. اینول بجٹ 75 بجٹ اب تک پیش کیے جا چکے ہیں. اور وہ سارے پیسے کو اگر اکٹھا کر لے تو آج عوام وہ رونا نہیں روتی جو آج رو رہی ہے. عوام کا وہ خستہ حال نہیں ہوتا جو آج ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بجٹ اعلان کیا جاتا ہے کہ اسکول کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، میڈیکل کے لیے، عوامی ویلفیئر کے لیے یہ خرچ کیا جائے گا، روڈ کے لیے یہ خرچ کیا جائے گا. لیکن وہ خرچ کہاں ہوتا ہے؟ عوام اب باشعور ہو چکی ہے. اب عوام کے پاس، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ایک وہ ڈیوائس آ چکا ہے کہ اب دنیا سے باخبر ہونے کے لیے ان کے ایک کلک کافی ہے. آپ مین ایکسٹریم میڈیا کے اوپر پابندی لگا دے، ہو کیئر؟ نو بڈی ولنگ ٹو واچ مین ایکسٹریم میڈیا. یہ جو مین ایکسٹریم میڈیا کو کون دیکھتا ہے؟ میں تو نہیں دیکھتا. اور میں جتنے بھی اپنے احباب کی طرف توجہ دیتا ہوں، وہ نہیں دیکھتے. اب اس کا بجٹ کے آنے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. آمدنی تو وہی ہے. نوکریاں، آپ باسط بتائیے کہ نوکریوں کا کیا حال ہے جب آمدنی نہیں ہوگی. میرے بہت سارے ایسے جاننے والے فیکٹری آنرز تھے جن کے پاس کام کیا کرتے تھے لوگ. اب وہ خود اپنی فیکٹری کو بند کر کے نوکری کی تلاش کر رہے ہیں. کچھ ہمارے فیکٹری آنرز یہاں سے بنگلہ دیش ٹرانسفر کر دیا اپنے بزنس کو. کچھ کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ نہ ان کو اپرچونٹی ہے، نہ بجلی کی سپلائی ہے، نہ گیس کی سپلائی ہے، نہ پانی کی سپلائی ہے. تو آپ بتائیے کہ پھر وہ اپنے بزنس کو کیسے چلائیں گے؟ بزنس رن کرنے کے لیے ضروری ہے ان کو بزنس چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں سپلائی کی جائے. مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے. آپ بجٹ ایک نہیں 50 کر لیں ایک مہینے میں، یعنی صبح شام جیسے آپ دیکھ رہے نا پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں، اسی طرح بجٹ بھی پیش کرتے رہیں. کچھ نہیں ہونے کو سوائے مہنگائی میں اضافہ کرنے کو. جی ہاں. جی ہاں, بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ نے جو بات کی جاب کے ریلیٹڈ, وہ بالکل 100% صحیح بات ہے کہ یہاں پر جو جاب کے معاملات ہیں, ابھی میں نے ریسنٹلی اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے. انشاءاللہ ویورس آپ کو بہت جلد یہ موصول بھی ہو جائے گی, آپ اس میں دیکھیے گا.
میں نے کچھ باتیں شیئر بھی کی ہیں. تو بالکل صحیح کہا سر نے کہ جاب یہاں بالکل 0% ہو چکی ہے. اور جن کی جو مالکان تھے وہ بیچارے اب روڈ پہ آ رہے ہیں. ان کے پاس بھی یہاں کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے. وہ اب ایبروڈ شپ ہو رہے ہیں. جیسے سر نے بات کی بنگلہ دیش, یو اے ای, وہ اندرس کنٹری, وہ وہاں جا رہے ہیں کیونکہ یہاں جاب تو چھوڑیں, فیکٹری مالکان کی ان کے پاس خود کچھ نہیں بچ رہا ہے, تو وہ اپنے ورکر کو کیا دیں گے. تو یہ پوزیشن چل رہی ہے اس وقت کراچی کی. اور تو سو سر, تھینک یو سو مچ فار یور شیئرنگ اوپینین. اینڈ ویور سے آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو پہ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. اچھا, اس کے ساتھ میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں جو سر اسلم پرویز سے بات کی ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر یہ بجٹ آ رہا ہے. تو ناظرین کرام, یہ بجٹ جو ہوگا وہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسا بجٹ ہوگا, کیونکہ اس میں آئی ایم ایف انٹرفیئر نہیں کر رہی ہے, آئی ایم ایف کا رول ابھی نہیں ہے. تو اس کے بنا یہ بجٹ کیا اپروو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یہ ایک بہت بڑی سوال نشان ہے. تو آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چل جائے گا ہمیں کہ یہ بجٹ ایک اپروول ہے یا نان اپروول ہے. تو دیکھتے ہیں, لیٹس سی کہ کیا ہونے والا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی آپ اسے پلیز لائک اور سبسکرائب کر لیں, اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیا رائے اس میں. آپ اپنے ہوسٹ عبد الباسط اور سر اسلم پرویز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.